शोले तेज़ी से बढ़ रहे थे। धुएं से दम घुटने लगा था। आसार से ज़ाहिर हो रहा था कि मज़ीद चंद मिनट इसी तरह गुजरे तो जल्द कर मरने की नौबत बाद में आएगी। धुएं से दम घुटकर तीनों ही बेहोश ज़रूर हो जाएंगे। हाथ उठा लो, मैंने सपाट लहजे में उन दोनों से कहा और इस्तरारी तौर पर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने अहाते की सरसब्ज घास पर 4 खौफनाक चेहरों वाले अफराद नहायत बेफिक्री में बैठे थे। हमें बरामद होते देखकर उनके चेहरों पर तल्ख इस्तेज़ाइया मुस्कुराहटें कूदने लगीं। चले आओ। उनमें से चौड़े शानों वाले ने वहीं बैठे बैठे अपनी गोद में रखा हुआ पिस्तौल उंगलियों पर नचाकर कहा। हमें बेबस देखकर उन चारों का सलूक नहायत ज़िल्लत आमेज़ हो गया था। हम उनसे चंद कदम दूर रह गए तो वो तेज़ी से उठ खड़े हुए। हाथ गिरा लो और फाटक पर खड़ी हुई वैन के पिछले हिस्से में सवार हो जाओ। आग ने लोगों को मुतवज्जो कर लिया है। उन्हें देखकर को हरामीपन किया ना तो गोली सीना फाड़ के रख देगी। चौड़े शानों वाला गुर्राया। हम उनसे आगे निकल गए और वो पीछे आने लगे। मुझे पकड़े जाने का इतना मलाल नहीं था जितना उनके ज़िल्लत आमेज़ रवैये का था। हम तीनों ज़रा भी चूं चरा किए बगैर चूहों की तरह उनके सामने आने पर मजबूर हो गए थे। फाटक पर पहुंचने तक कुर्ब जवार के मकानों से 6-7 नफूस वहशत ज़दा अंदाज में वहाँ पहुँचे थे। फाटक से निकलते ही हम तीनों आगे थे, लिहाजा उन्होंने आग के बारे में हम ही से सवालात किए। बिजली के तारों से आग लगी है, फायर इंजन आते ही होंगे, बराबर के मकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अकब से करख्त आवाज़ उभरी। वो दुरुस्त ही कह रहा था। उस इलाके में मकानों के दरमियान वसी रकबा अहाते के तौर पर हायल था, लिहाजा एक घर की आग से दूसरे मकानात का मुतासर होना मुहाल ही था। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों में खासी तशवीश पाई जाती थी। हम तीनों वैन में सवार हुए तो उसके फर्श पर एक खूबसूरत दोशीज़ा इस हाल में पड़ी हुई थी कि उसके हाथ पुश्त पर जकड़े हुए थे और मुंह पर चौड़ा टेप मजबूती से चिपका हुआ था। उसके पैर भी आज़ाद नहीं छोड़े गए थे। हमारे साथ चौड़े शानों वाला और उसका एक साथी अकबी हिस्से में घुस आया। बकिया 2 अगले हिस्से में गए और इंजन स्टार्ट होते ही वैन तेज़ी से आगे बढ़ गई। इसे तो अब मार ही दो, उनमें से एक बोला। हाँ, वैन शहर से बाहर निकले तो इसे मारकर कहीं फेंक देंगे। वैसे ये बोली सच थी, 3 ही निकले थे, चौड़े शानों वाला बोला। उसके अल्फाज पर लड़की के चेहरे पर खौफ सिमट आया और आंखों से दहशत टपकने लगी। वो अपने जिस्म को हरकत देकर लब हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सूखे हलक से मध्यम सी गूंगा के सिवा कोई आवाज़ बरामद नहीं हो रही थी। वो दोनों वैसे तो अरबी ही बोल रहे थे, लबो लहजा भी बहुत अच्छा था, लेकिन हे के तलफ़्फ़ुज़ से ज़ाहिर हो रहा था कि वो अरब नहीं थे। उनके मस्तशुदा खद्दोखाल से उनकी कौमियत का तयन करना कतई नामुमकिन था। अचानक चौड़े शाने वाले ने अपना दाहिना जूता पूरी कुव्वत से वैन के फर्श पर पड़ी हुई लड़की के सीने पर रख दिया और वो कसाब की छुरी तले आए किसी खौफज़दा चौपाई की तरह फरियाद भरी नज़रों से एक एक का चेहरा तकने लगी। तुम लोग कौन हो? यूसुफ ने नरम लहजे में उससे सवाल किया। तुम्हारे बाप। चौड़े शानों वाले ने कहकहा लगाया तो उसका साथी भी खुशामदाना अंदाज में हंसने लगा। हंसते हुए चौड़े शाने वाले ने अपने दाहिने जूते को पूरी कुव्वत से बार बार रगड़ा और उस मजलूम लड़की की हालत गैर हो गई। पैर हटाओ। सीता उस नाजुक सूरत हाल में भी अपनी ज़ुबान बंद ना रख सकी। गनीमत यह था कि वो उन दोनों में से किसी के करीब ना थी, वरना उनका जवाब उसकी या मेरी बर्दाश्त से बाहर ही होता। इसे भी हाथ पैर बांध कर नीचे डाल दो। उस जंगली ने गुर्रा कर अपने साथी को हुक्म दिया। शहर से निकल जाएं, वरना ये शोर मचाएगी। उसके साथी ने सीता को घूरते हुए कहा। सीता की जुबान हिलते ही मुझे सूरत हाल बिगड़ने का इदराक हो चुका था, लिहाजा मैंने कदरे पहलू बदलते हुए जेब से तीरों वाली शीशी निकाल ली और दिल ही दिल में दुआ मांगने लगा कि उसमें से 2 नहीं तो कम से कम 1 तीर ज़रूर बरामद हो जाए। तुमने सुना नहीं बूढ़े गिद्ध? सीता ने दरश्त लहजे में चौड़े शाने वाले को दोबारा ललकारा। उसे तैश आ गया। बैक वक्त कई सकील गालियां देते हुए उसने जेब से पिस्तौल निकालना चाहा। उसी लम्हे मेरा बायां हाथ उसकी दाहिनी रान से मस हुआ और ना सिर्फ उसकी आखिरी गाली अधूरी रह गई, बल्कि पिस्तौल वाला हाथ भी जेब से बाहर ना आ सका और वो नीचे लुढ़क गया। पीटर!
پیٹر! اس کے ساتھی نے بوکھلا کر اپنی جگہ چھوڑی۔ اسی اسنا میں نے مرنے والے کو سہارا دینے کے بہانے احتیاط سے اس کی ران میں پیوست سوئی چٹکی میں پکڑ کر نکالی، اور پھر جو ہی دوسرا نیچے جھکا، میں نے سوئی کی نوک پوری قوت سے اس کی گردن میں گھونپ کر واپس کھینچ لی۔ اس کے جسم کو تشنج کا ایک شدید جھٹکا سا لگا۔ سوئی کی نوک کا لمس محسوس کرتے اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اپنی حسرت دل میں لیے وہ جہنم واصل ہو گیا۔ اس وقت جو کچھ ہوا وہ ہم تینوں کے لیے ہی غیر متوقع تھا۔ ہم نے فوری طور پر ان دونوں کے پستول اور فاضل راؤنڈز قابو میں کیے اور ان کو ایک دوسرے سے ملا کر وین کی ایک سیٹ پر یوں جما دیا کہ بادل نظر میں وہ اونگتے ہوئے نظر آئیں۔ سیدھا اس قیدی لڑکی کی مدد کے لیے اس کی طرف لپ کی، لیکن میں نے تیز سرگوشیانہ آواز میں اسے روک دیا۔ یہ دہشت زدہ ہے، ہونٹ آزاد ہوتے ہی ہسٹری کی مریض کی طرح چیخنا شروع کر دے گی۔ بات سیتا کی بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن پھر بھی اس نے سہارا دے کر لڑکی کو وین کی بینچ نما سیٹ پر بٹھا دیا۔ اس وقت ہم کہاں سے گزر رہے ہیں؟ میں نے سرگوشی میں یوسف سے سوال کیا، کیونکہ وین کا عقبی حصہ چاروں طرف سے بند تھا اور اس حد تک بند تھا کہ ڈرائیونگ کیبن سے اندر کا جائزہ لینا بھی ممکن نہیں تھا۔ پتہ نہیں، ویسے سفر لمبا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ یہ لوگ کسی صحرا سے گزرنے کا ذکر کر رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں اپنے اور یوسف کی حماقت پر ہنس دیا اور عقبی دروازہ کھول دیا۔ یوسف نے جھک کر پیچھے دیکھا اور سیدھا ہو گیا۔ 10-5 منٹ بعد ہم آبادی سے بالکل باہر ہوں گے، اس وقت ثنا کے مضافات میں سے گزر رہے ہیں۔ میں دھیمی آواز میں اسے اپنا منصوبہ سمجھانے لگا۔ وین یکساں رفتار سے کسی نامعلوم منزل کی طرف دوڑی جا رہی تھی اور ہمارے لیے ایک ایک منٹ بھاری ہو رہا تھا۔ 5 منٹ گزرنے تک یوسف 4 مرتبہ عقبی دروازے سے باہر کا جائزہ لے چکا تھا اور 5ویں بار اس نے میدان صاف ہونے کا اندیا دے دیا۔ پہلے میں نے کھلے ہوئے عقبی دروازے سے باہر جھول کر پائیدان پر اپنے قدم جمائے، توازن درست کیا اور پھرتی سے وین کی آہنی چھت پر چڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد یوسف بھی میرے برابر میں موجود تھا۔ سیتا نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا تھا۔ اس وقت وین کی سپاٹ چھت سے ہم بآسانی نیچے لڑک سکتے تھے، لیکن غنیمت یہ تھا کہ وین اس وقت ہموار صحرائی شاہراہ پر دوڑ رہی تھی، جس میں زیادہ دمخم بھی نہیں تھا، ورنہ اسٹیئرنگ کی ذرا سی تیز گردش ہماری ہڈیوں کا سرما بنا ڈالتی۔ آگے سرکنے کے بعد ہمیں عقبی اور ڈرائیونگ کیبن کے جوڑ پر گرفت مل گئی۔ میں نے سینے کے بل چھت پر چپکے چپکے سر اٹھا کر دیکھا تو زرد ریت کے درمیان ایک سیاہ مخمنی لکیر کی طرح بنی ہوئی سڑک دور دور تک نظر آ رہی تھی۔ اس سے آگے ہمارا پروگرام طے تھا۔ چھت پر ذرا بھی آہٹ پیدا کیے بغیر ہم قدرے آگے کھس گئے اور ایک دوسرے کو سہارا دینے کے لیے اپنی پنڈلیاں آپس میں الجھا لیں۔ پھر یوسف پستول تھام کر ونڈ شیلڈ کے سمت سے داہنی طرف جھکا اور عین اسی لمحے میں بائیں طرف ڈرائیور کی کھڑکی پر جھکا۔ ونڈ اسکرین پر جھکا ہوا یوسف کا الٹا چہرہ ڈرائیور کے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے پستول سے زیادہ دہشت ناک ثابت ہوا، اور اس کے چونکنا ہونے سے پہلے ایک دھماکے کے ساتھ ونڈ شیلڈ کے پرخچے اڑ گئے اور وہ خون میں نہایا ہوا سیٹ پر لڑک گیا۔ آہستگی سے وین روک لو، میں نے تیز ہواؤں کے شور میں چیخ کر کہا اور کھڑکی سے ہاتھ اندر ڈال کر پستول کی نال ڈرائیور کی کھوپڑی سے لگا دی۔ یوسف کے پستول کی مہیب نال ٹوٹی ہوئی ونڈ شیلڈ سے اس کے سینے پر اٹھی ہوئی تھی۔ ڈرائیور کی ساری توجہ شاید یوسف پر مرکوز تھی، کیونکہ میری آواز سنتے وہ بری طرح اچھلا اور پھر پوری قوت سے بریک لگا دیے۔ اس کا وہ رد عمل اضطراری تھا، لیکن ہم دونوں کے لیے غیر متوقع۔ یوسف پھسل کر سر کے بل شیشے کے ٹکڑوں سے رگڑ کھاتا ہوا ڈرائیور کے برابر والی لاش پر جا گرا اور میں لہرا کر ریت پر دور گرا۔ بریکوں کا شور معدوم ہونے تک میں اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس سے پہلے سیتا صورتحال میں کسی غیر متوقع خرابی کا اندازہ کر کے نہ صرف باہر آ چکی تھی، بلکہ اس نے گریبان پکڑ کر ڈرائیور کو ریت پر گھسیٹ لیا تھا اور نیچے گرا کر اس کے چہرے پر ٹھوکریں برسا رہی تھی۔ میں نے ریت پر سے اپنا پستول اٹھایا اور اس خبیث صورت ڈرائیور کو کور کر کے معاملہ ختم کر دیا۔ سیتا نے اس کی جیب سے پستول کے علاوہ ایک لمبے پھل والا کھٹکے دار چاقو بھی برآمد کیا اور میری ہدایت پر اس کے جوتوں کے لیس جوڑ کر اس کے دونوں ہاتھ سختی سے پشت پر کس دیے۔ اسی اثنا میں یوسف بھی نیچے آ چکا تھا۔ اب اس وین کو سڑک سے ریت میں اتار لے چلو، کسی آتی جاتی سواری نے شاہراہ کے کشتی دستے کو اطلاع دے دی نا تو یہیں دھر لیے جائیں گے۔ اس نے آتے ہی کہا، ریت میں یہ وین کتنی دور جا سکے گی؟ سیتا نے سوال کیا۔
میں دیکھ چکا ہوں، اندر گرنے سے یہی فائدہ ہوا۔ 4 وہیل ڈرائیو ہے، اسے ہم میلوں دور بھی لے جا سکیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، وہیں اسے اندر ڈال کر گاڑی کو آگ لگا دیں گے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ آگ؟ ہاں، تمہارے ساتھ بالکل وہی سلوک ہوگا جو تم نے ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ پیٹر کی حرکت تھی، میرے دوسرے ساتھی اس کی گواہی دیں گے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ تمہارے تینوں ساتھی جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر کیے گئے کاموں کی سزا تم کو اکیلے ہی بھگتنی ہوگی۔ یوسف نے ڈرائیور کو وین کے عقبی حصے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ پھر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر چلا گیا اور میں اپنے شکار سمیت پچھلے حصے میں گھس گیا۔ وین میں گھستے ہی وہ پھیکے اور خوفزدہ انداز میں ہنسا۔ تم تو مجھے بلا وجہ ہی ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ تو بے ہوش معلوم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو عضلات اکڑ جانے کے باعث تیز بریک لگنے سے بھی سیٹ سے نیچے نہیں گری تھی، بلکہ بدستور اسی طرح جمی ہوئی تھی۔ بدماش ہیں، مر چکے ہیں، لیکن بے ہوشی کی اداکاری کر رہے ہیں۔ جب گاڑی میں آگ لگے گی نا تو گرمی کھا کر ان کے بدن حرکت میں آئیں گے، اس وقت اپنی بے گناہی کی گواہی دلوا لینا ان سے۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اسے اب آزاد کر دوں؟ سیتا نے وین کے فرش پر پڑی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ کر دو، لیکن خیال رکھنا جنون میں کہیں خود کو زخمی نہ کر بیٹھے۔ سیتا نے پہلے نرمی سے اس کے ہاتھوں اور پیروں کی بندشوں سے اسے نجات دلائی، اور اس نے ہاتھ کھلتے ہی وحشیانہ انداز میں اپنے ہونٹوں سے ٹیپ نوچ لیا۔ بچاؤ، یہ سب درندے، بھیڑی ہیں، میرا بدن پھاڑ ڈالیں گے، بچاؤ مجھے۔ اس نے چلتی ہوئی وین میں سے اٹھ کر کسی طرف بھاگنا چاہا۔ اس کا سر چھت سے جا ٹکرایا اور وہ دوبارہ نیچے آ گئی۔ کئی منٹ کی روح فرسا چیخو پکار کے بعد اس کی آواز پر تھکان کے آثار غالب آنے لگے، آنکھیں چڑھنے لگیں اور آخر کار وہ بے ہوش ہو گئی۔ تم کون ہو؟ کافی دیر تک اپنی قوت مجتمع کرنے کے بعد آخر کار قیدی نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ کیا سمجھ کر ہمیں زندہ جلانے کے لیے تم دوڑے چلے آئے تھے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ تم کون ہو اور تمہیں کس لیے پکڑوانا مقصود تھا۔ پیٹر کو 2 روز سے یہ کام ملا تھا کہ عبداللطیف کے ہاں جو بھی شب بصری کے لیے آئے اسے پکڑ کر ایک مقررہ مقام پر پہنچا دیا جائے۔ ہم سے پہلے کتنے لوگوں کو پکڑا تھا تم نے؟ تم پہلے ہی تھے۔ پیٹر کو یہ بتایا گیا تھا کہ جن لوگوں کی تلاش ہے وہ بہت خطرناک ہیں۔ کام ملنے کے بعد سے ہی ہم چاروں باری باری عبداللطیف کے مکان کی نگرانی کر رہے تھے۔ کل رات پیٹر اس لڑکی کو لے آیا۔ پیٹر نے بتایا 1 عورت اور 2 مردوں کے اندر جانے کے بعد یہ لڑکی چوروں کی طرح باہر نکلی تھی۔ ہم نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ یہ لطیف کی خادمہ ہے۔ پیٹر نے اسے پیسوں کا لالچ دے کر رات گزارنے کی دعوت دی اور یہ خوشی خوشی چلی آئی۔ اس وقت فلیٹ پر ہم 3 تھے۔ کلاڈ نگرانی کر رہا تھا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ لطیف کے گھر آنے والے اس کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ خادمہ کو ہٹانے کا بہانہ تھا، ورنہ حقیقت کچھ اور تھی۔ پھر ہمیں تو وہاں آنے والے ہر اس شخص کو پکڑنا تھا جو رات گزارے، لہٰذا آج صبح عبداللطیف کے جانے کے بعد ہم وہاں جا پہنچے۔ ہمیں اس کام کا بھاری معاوضہ ملنے والا تھا۔ پکڑنا ہی تھا تو مکان کو آگ کیوں لگائی؟ پیٹر ہر کام اپنی عقل کے مطابق کرتا ہے۔ اس کا خیال تھا اندر گھسنا خطرناک ہوگا۔ گھنٹی کے جواب میں جو بھی دروازہ کھولتا پہلے ہم اسے پکڑتے، پھر بعد میں آنے والے بھی باری باری پکڑے جاتے۔ لیکن جب گھنٹی کا کوئی جواب نہ ملا تو پیٹر نے اندر آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ وہ اندر گھس کر کوئی خطرہ مول لینے کے بجائے تمہیں خود باہر آنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا۔ پیٹر کو اس کام پر کس نے مامور کیا تھا؟ پیٹر ہمیں صرف حصہ دیتا ہے، کام کرانے والے سے اگر کوئی واقف ہو تو وہ خود ہی ہو سکتا ہے۔ ہمیں پہنچانا کہاں پہ تھا؟ ہاتھ پاؤں باندھ کر وادی سر کی سرخ ٹیکری کے نیچے چھوڑ کر آنا تھا۔ پیٹر نے اپنے مالک کو یہ اطلاع دی تھی کہ عبداللطیف کے مکان میں 2 مرد اور 1 عورت نے رات بسر کی ہے؟ نہیں۔ نے لطیف کی ملازمہ کے ہاتھ لگنے کے بعد مشورہ دیا جو اس نے نہیں مانا۔ وہ ضرورت سے زیادہ کام کرنے کا عادی نہیں ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اسے آدمی پہنچانے کا معاوضہ ملے گا، اطلاع دینے کا نہیں۔ تم ہمیشہ پیٹر کے لیے کام کرتے رہے ہو؟ ہمیشہ نہیں، البتہ اگر خالی ہوں تو پیٹر ہم تینوں کو ساتھ رکھنا پسند کرتا تھا۔
ساتھ کام کر کے ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ تم مجھے ہلاک تو نہیں کرو گے نا؟ میں نے تمہارے ہر سوال کا جواب صحیح دیا ہے۔ تمہاری ساری گفتگو ہمارے لیے بیکار تھی۔ شاید وقت گزاری کے لیے تم بلا وجہ ہی بولے جا رہے تھے اور میں بھی تمہارا ساتھ دے رہا تھا۔ لیکن میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جس کمرے سے آگ کی ابتدا ہوئی، اگر میں اسی میں پڑا سو رہا ہوتا تو شاید بگڑنے کے لیے کچھ باقی نہ رہا ہوتا۔ پھر خاصی مسافت طے کرنے کے بعد جیسے ہی وین رکی، وہ شخص اپنی جگہ سے اچھلا اور پوری قوت سے میرے اوپر آ رہا۔ دوران سفر مجھ سے باتیں کرنے کے ساتھ ہی وہ اپنی کارروائی بھی کرتا رہا تھا، اور اس دوران میں اس نے اپنی کلائیوں پر بندھے ہوئے جوتوں کے تسمے زور لگا کر توڑ دیے تھے۔ اس نے میرے اوپر آتے ہی میری گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچنے کی کوشش کی، مگر میں نے پوری قوت سے اس کی ناک پر ٹکر رسید کر کے اسے بری طرح بوکھلا دیا۔ وہ ایک وحشت زدہ چیخ کے ساتھ قدرے پیچھے کی طرف جھولا، اور میں نے اس مختصر سی جگہ میں پوزیشن بنا کر اس کے سینے پر 2 لاتیں ماری اور وین کا دروازہ کھول کر پھرتی سے نیچے اتر گیا۔ مگر وہ بھی بلا کا مکار تھا۔ اس نے میرے تعاقب میں نیچے آنے کے بجائے وین میں ہی سیتا پر حملہ کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے تشویش لاحق ہوئی، مگر سیتا کے قریب پہنچتے ہی وہ اتنی صفائی سے وین کے کھلے ہوئے دروازے میں سے اڑتا ہوا بری طرح ریت پر آیا جیسے سیتا کے بدن میں دوڑتی ہوئی طاقتور برقی رو نے اسے دور اچھال دیا ہو۔ ریت پر گرنے کے بعد اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہیں کی، بس زمین پر پڑا گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ اسی اثنا میں یوسف انجن بند کر کے نیچے آ گیا۔ کیا بولتا ہے یہ؟ ہمارے لیے بیکار ہے، پیٹر سے کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ پیٹر کی رہائش گاہ کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ تم خود ہی معلوم کر لو۔ تم سب الو کے پٹھے ہو، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ مرنا ہی ٹھہرا تو زبان پر قابو کیوں نہ رکھا جائے؟ ڈرائیور بھررائی ہوئی غصیلی آواز میں بولا۔ میں نے سرد نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بھرا ہوا پستول نکال لیا، اور اس کی نگاہوں میں یک بہ یک خوف سرایت کر گیا۔ ٹھہرو، ابھی اس کے زندہ رہنے کی ایک صورت باقی ہے۔ یوسف نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ قیدی نے الجھن آمیز لہجے میں یوسف سے پوچھا۔ ہماری بہترین پناہ گاہ کو تم خاکستر کر چکے ہو۔ اگر تم فوری طور پر ہمیں کوئی ٹھکانہ فراہم کر سکو تو شاید تمہاری گلو خلاصی ہو سکے۔ اس طرف میرا ذہن گیا ہی نہیں تھا۔ عبداللطیف کا گھر جل جانے کے بعد ثنا میں ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، جبکہ وہ ہماری بنیادی ضرورت تھی۔ یوسف کے حکام کے زیر تاب ہونے کی وجہ سے ایسا ہر مقام مخدوش ہو چکا تھا جس سے ماضی میں اس کا کوئی بھی کھلا رابطہ رہا ہو۔ ایسی صورت میں وہ قیدی ہمارے لیے واقعی کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ تمہیں کن لوگوں سے خطرہ ہے؟ اس سے تمہیں کیا واسطہ؟ پناہ گاہ کے انتخاب کے لیے ضروری ہے۔ ایک دشمن تو تم لوگوں نے ہماری راہ پر لگایا تھا، اور قانون سے ہم خود ہی دور رہنا چاہتے ہیں۔ شاید میں کچھ کر سکوں۔ وہ باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نقطے پر سودے بازی نہیں کر سکو گے تم۔ ہمیں تو کوئی نہ کوئی جگہ مل ہی جائے گی۔ میرا دوست اس بہانے محض تمہارے خون سے بچنا چاہ رہا ہے۔ میری گلو خلاصی فوراً ہو جائے گی نا؟ جب تک ہم تمہاری فراہم کی ہوئی جگہ پر رہیں گے تم ہمارے ارغمالی رہو گے۔ ہمارے جانے کے بعد تم آزاد ہوگے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ جاتے ہوئے تم میری کھوپڑی میں گولی نہیں اتارو گے؟ وہ آسانی سے اعتماد کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر تو ہمیں بھی یہ ضمانت طلب کرنی ہوگی کہ تحفظ کے دھوکے میں تم ہمیں کسی چوہدان میں نہیں پھنساؤ گے۔ تمہیں میری نیت میں جب بھی فطور محسوس ہو تم مجھے گولی مار سکو گے۔ معاملے کو طول دینے کے بجائے کام کی بات کرو۔ جو کام ایک فائر سے نمٹ سکتا ہے اس کے لیے ہم زیادہ وقت برباد نہیں کر سکتے۔ پیٹر کے مکان سے تمہیں کیا دلچسپی تھی؟ کہیں اس کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے تھے تم؟ قیدی نے سوال کیا۔ اسے بھول جاؤ۔ وہاں سے صرف یہ سراغ مل سکتا ہے کہ پیٹر کن لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا، مگر اب ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ثنا کے بجائے درنا میں تمہارے لیے چند روز کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ وہاں میرا ایک بھتیجا ایک فارم چلاتا ہے، کسی کو تمہاری موجودگی کی کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ پیٹر سے اس بار کتنا معاوضہ ملنے کی امید تھی؟ 2000۔ اگر وہاں ہمیں کوئی دشواری پیش نہ آئی تو آزادی کے ساتھ ہی تمہیں یہ رقم بھی مل جائے گی۔ یوسف نے اسے پیشکش کی اور وہ ریت پر سے اٹھ گیا۔ درنا ثنا سے کوئی 70 کلومیٹر دور ایک زرعی علاقہ تھا، لیکن ہمارے لیے وہاں پہنچنا ایک دشوار مسئلہ تھا۔
لطیف کا مکان جس طرح ان لوگوں کی کارروائی کا نشانہ بنا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ پیٹر سے کام لینے والا اگر مائیکل ٹرمپ بذات خود نہیں تھا تو اس کا کوئی ساتھی ضرور تھا، اور ان لوگوں کو کافی عرصے سے اس بات کا علم تھا کہ یوسف آڑے وقتوں میں اس سے رجوع کرتا رہتا تھا۔ لیکن یوسف سے کوئی بڑا تنازع نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے عبداللطیف کو ہمیشہ ہی نظر انداز کیے رکھا۔ لیکن اس بار معاملہ قدرے مختلف تھا۔ ان لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ مجھے اور سیتا کو سنا میں یوسف کا بھرپور تعاون حاصل تھا، لہٰذا جب انہوں نے ہمیں گھیرنے کی کوششوں کا آغاز کیا تو یہ امکان بھی سامنے رکھا کہ قانون اور نامعلوم دشمنوں کی دو طرفہ یلغار سے بچنے کے لیے یوسف ہم لوگوں سمیت لطیف کے گھر کا رخ بھی کر سکتا تھا۔ لہٰذا اپنی مہم کے آغاز کے ساتھ ہی انہوں نے پیٹر کو اس مورچے پر مامور کر دیا، لیکن پیٹر کو شاید انہوں نے پورے معاملے کی ہوا بھی نہ لگنے دی تھی۔ یہ پہلو اس اعتبار سے ہمارے حق میں مفید تھا کہ پیٹر اور اس کے دو ساتھی ہماری اصلیت جانے بغیر موت کے گھاٹ اتر چکے تھے، اور جو چوتھا زندہ رہ گیا تھا وہ بھی ہماری شخصیتوں سے پوری طرح ناواقف تھا اور ہم سے تعاون پر بھی رضامند ہو گیا تھا۔ جس وین میں ہم اس مقام تک پہنچے تھے وہ مخدوش ہو چکی تھی۔ اسے لطیف کے جلتے ہوئے مکان کے پھاٹک پر دیکھا گیا تھا۔ مکان جلنے کا واقعہ اتنا سنگین تھا کہ لطیف اسے پولیس تک لے جائے بغیر باز نہ آتا، اور اگر اس کا کوئی ہمدرد پڑوسی وین کا نمبر نوٹ کر چکا تھا تو دوسری فرد جرم سے پہلے ہم سب کا سنگین آتش زدگی کے شبے میں پکڑے جانا لازمی ہو جاتا۔ وین میں موجود 3 لاشوں کے معاملے میں قدر بحث کے بعد یہ طے کر لیا گیا کہ ہمارا قیدی نرم ریت میں اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین عمل میں لائے۔ ان لاشوں کا چھپانا یا جلانا محض اس لیے ضروری تھا کہ اس میں سے 2 لاشیں زہریلی تیروں کا شکار ہوئی تھیں، اور اگر وہ اسی حالت میں پولیس کو مل جاتی تو دوسرے جرائم کے علاوہ صفدر علی پر دوہرے قتل کا ایک تازہ الزام اور عائد ہو جاتا۔ یہی نہیں بلکہ پیٹر وغیرہ کے حوالے سے لطیف کے مکان کی آتش زدگی میں بھی کم از کم پولیس کی سطح پر میرا نام ملوث ہو ہی جاتا۔ اس وقت ہمارے لیے لطیف کی مظلوم خادمہ بھی ایک بوجھ بنی ہوئی تھی۔ اول تو اس کی ذہنی حالت ہی ابتر تھی، پھر ہماری نفری بجائے خود اتنی تھی کہ اسے ہاتھ لگائے رکھنے میں خطرات ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتے۔ لہٰذا اس کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ اگر وہ ہوش میں آ بھی جائے تو اسے کسی ترکیب سے زیادہ بے ہوش کر دیا جائے، اور لاشوں کی تدفین کے بعد اسے وین میں شاہراہ پر چھوڑ دیا جائے۔ ہوش میں آنے پر وین سے نکلنے کے بعد اس کے بھٹکنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ کسی بھی سواری سے لفٹ لے کر بآسانی سے نہ پہنچ سکتی تھی۔ یہ سارے نکات طے کرنے کے بعد قیدی کی نگرانی میرے ذمے آ گئی، اور یوسف وہاں سے پیدل ہی سڑک کی طرف چل دیا تاکہ اس ویران صحرا سے دردہ تک ہمارے قافلے کے محفوظ سفر کی کوئی سبیل پیدا کر سکے۔ یوسف کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد اچانک ہی میرے ذہن میں ایک تجویز آئی، اور میں نے قیدی کو تدفین کا کام جلد نمٹانے میں مدد دینے کے لیے گڑھوں میں مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ کیا پروگرام میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہاں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ حسین المزنی، اس نے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سیتا وین کے عقبی حصے کے پائیدان پر بیٹھی بڑی دلچسپی سے یہ دیکھ رہی تھی۔ جب تدفین سے نمٹنے کے بعد میں نے حسین کو وین میں سوار ہونے کا حکم دیا تو اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار ابھر آئے۔ اسی وین میں جاؤ گے؟ صرف شاہراہ تک، لیکن یہ سمجھ کر اب 1 پر 1 کا مقابلہ ہے، کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ میرے پاس ایک ایسا ہتھیار موجود ہے جس کے شکار کو یہ علم ہی نہیں ہو پاتا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ میں نے وہ دونوں لاشیں دیکھی ہیں، ان پر کسی سریع الاثر زہر کی ساری علامات نمایاں تھیں۔ ویسے تم میری طرف سے بے فکر رہو، معاہدہ ہونے کے بعد میں آخری سانس تک اسے نبھانے کی کوشش کروں گا۔ سیتا عقبی حصے میں سوار ہو گئی، میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ حسین میرے برابر والی سیٹ پر موجود تھا۔ ریت پر ٹائروں کے نشانات کے سہارے واپسی کا سفر شروع ہوا، اور بمشکل آدھے گھنٹے سے بھی کم عرصے میں ہم نے یوسف کو جا لیا۔ فضا میں انجن کا شور سن کر اس نے ایک ٹیلے کی اوٹ میں پناہ لی ہوئی تھی، لیکن وین کو پہچان کر وہ سامنے آ گیا۔ تمہارے چلے جانے کے بعد میرے ذہن میں ایک نئی تجویز آئی تھی۔ وہ کیا؟ اس وقت ہم جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس کے پیش نظر شاہراہ سے گزرنے والے کسی بے گناہ مسافر کو بے ہوش کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت اچھی اور بے ضرر ترکیب ہے۔ حسین المزنی وہ تجویز سن کر یوسف سے پہلے ہی بول اٹھا۔ اس وقت 3 بجے ہیں اور ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ اگر ہم 6 بجے تک سنا پہنچ جائیں تو 6:30 پر سنا سے درنا روانہ ہونے والی بس پکڑ سکیں گے۔ ہاں، ہر شام درنا کے لیے بس جاتی ہے۔ یوسف نے اس کی تائید کی، جس میں بیشتر تعداد
सना में काम करने वाले दर्दनाक के मजदूरों की होती है। हम वैन कहीं आड़ में खड़ी करके छुपे रहेंगे। हम में से एक आदमी सड़क पर किसी ऐसी कार का इंतज़ार करेगा जिसमें कोई तन्हा मुसाफिर हो। कार को लिफ्ट के बहाने रोककर मुसाफिर को बेहोश कर दिया जाएगा तो हम तवालत में पड़े बगैर बआसानी सना तक पहुंच जाएंगे। मुझे और सीता को सना से बिल्कुल वाकफियत नहीं है, लिहाजा सीता तुम्हारे साथ रहेगी और मैं हुसैन के साथ। हम दो की नफरी में एक दूसरे से लाताल्लुक़ रहकर बस में सवार होंगे। किसी को हम पर शुबा तक नहीं हो सकेगा। यूसुफ बहस किए बगैर फ़ौरन ही मुझसे मुत्तफ़िक़ हो गया और हमारा काफ़िला वैन में दोबारा सड़क की तरफ रवाना हो गया। जब टीलों पर से गुजरते हुए दूर नशे में बल खाती स्याह वीरान सड़क नजर आने लगी तो थोड़ी दूर चलने के बाद एक ऊंचे टीले की ओट में वैन रोक दी गई। वैन में पड़ा हुआ एक बड़ा सा रुमाल सर पर डालकर यूसुफ ने उसके सिरे इस तरह गर्दन पर लपेटे कि उसका खासा चेहरा छुप गया। उसके बाद वो लंबे लंबे डिग भरता आगे चला गया। फिर वो सड़क के किनारे जा पहुंचा और एक दरख्त के साए में बैठ गया। आधे घंटे के अरसे में वो 3 बार अपनी जगह छोड़कर उठा, लेकिन हर बार लिफ्ट का इशारा किए बगैर दोबारा अपनी जगह पर जा बैठा और कारें तेज़ी के साथ उसके सामने से गुजरकर सना की तरफ बढ़ती चली गईं, जिसका मतलब यह था कि उन गाड़ियों में एक से ज़ायद मुसाफिर थे जिन्हें रोकना नागहानी ख़तरात मोल लेने के मुतरादिफ था। तकरीबन 1 घंटा इसी तरह गुजारने के बाद यूसुफ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था कि हमने उसे तेज़ी से सड़क अबूर करते देखा और फिर वो बेताबी से फिज़ा में हाथ लहराने लगा। क्या सना से आने वाली कार को रोकने का इरादा है इसका? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कार सना से आ रही हो या उधर जा रही हो? हमें तो बस एक कार की ज़रूरत है। इसी असना में सना से आने वाली सुर्ख शेवर्ले भी हमारी नज़रों में आ गई। उसके इंजन की गुर्राहट तो हवा के दोष पर पहले से गूंजती आ रही थी। इस बार यूसुफ के सितारों ने यावरी की और वह बड़ी सी सुर्ख कार बतदरीज सुस्त होती हुई उसके सामने आ रुकी। हम दोनों ने ही यूसुफ को उस कार की अगली खिड़की के करीब झुकते देखा और बमुश्किल चंद लम्हों बाद ही वो लपक कर ड्राइविंग सीट के संग पहुंचा और मज़ीद चंद लम्हों बाद सुर्ख गाड़ी को यू टर्न देकर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। तकरीबन 1 मिनट बाद ड्राइविंग सीट की तरफ से यूसुफ बरामद हुआ और इस बार उसने कार का बोनट उठा दिया। उसे इल्म नहीं था कि हम उसकी तमाम तर कार्रवाइयों का जायज़ा ले रहे थे, लिहाजा वो अपने काम से निमट कर तकरीबन दौड़ता हुआ हमारी तरफ आने लगा। वहीं रुको, हम आ रहे हैं, मैंने मुंह पर दोनों हाथ रखकर पूरी कुव्वत से कहा और आवाज़ शायद उसके कानों तक पहुंच गई थी क्योंकि दौड़ते दौड़ते वो यकलख्त रुक गया था। आओ, ये कहकर मैं तेज़ी से ढलान से उतरता चला गया। मेरी आवाज़ सीता ने भी सुन ली थी और वो बेचैनी से मेरी वापसी की मुंतज़िर थी। लड़की अभी होश में आई थी। मैंने उसकी कनपट्टी पर हल्की सी ज़रब लगाकर उसे दोबारा बेहोश कर दिया है। नीचे पहुंचते ही उसने मुझे मुत्तला किया। शाहरा की तरफ हम तेज़ी से बढ़े और चंद ही मिनट में उस लकोदक सहराई रास्ते पर पहुंच गए जहां यूसुफ बेचैनी से हमारा मुंतज़िर था। मैंने वो वैन सड़क से नीचे मगर उसके मुतवाज़ी यूँ खड़ी की थी कि उसका रुख सना की मुखालिफ सिमत में था। फिर हम तीनों फुर्ती से सुर्ख कार में मुंतकिल हो गए। हुसैन यूसुफ के बराबर में अगली सीट पर बैठा, जबकि मैं सीता के हमरा अक़बी नशिस्त पर था। हमारे पायदान पर एक खुशपोश मकामी नौजवान बेसुध पड़ा था और बेहोश मिस्री खादिमा वैन में ही छोड़ दी गई थी। बदतरीन ख़तरात के साए हमारे सरों से बड़ी हद तक छट गए थे। आखिरी फ़िक्र बस यही रह गई थी कि सना पहुंचने तक रास्ते में इस कार की वजह से कोई दुश्वारी पैदा ना हो। खुदा खुदा करके वो शैतान की आंच जैसा तवील सफ़र इस हद तक अपने अख्तिताम को पहुंचा कि कार सना के मज़ाफ़ात में दाखिल हो गई। तुम्हारे भतीजे का नाम क्या है जो दरना में होता है? यूसुफ ने हुसैन से सवाल किया। अगर बस में किसी से बात करना ही पड़ गई तो दरना में किसी शनासा का नाम तो लेना ही पड़ेगा ना मुझे। फिक्र ना करो, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। तुम भूल रहे हो कि हम दो की टोलियों में सफ़र करेंगे। उसका नाम सबा अल-मज़नी है। वैसे तुम उसका नाम ना ही लो तो बेहतर रहेगा क्योंकि तुम्हें पनाह उसी के पास लेनी है। ये अंदाज़ा तो मुझे भी है, लेकिन नाम जानना फिर भी बेहतर रहेगा। 5:30 बजे यूसुफ ने मुझे और हुसैन को एक वीरान गली में उतरने के लिए कहा। हम दोनों के नीचे आते ही सुर्ख कार आगे बढ़ गई। तुम्हारा साथी सना के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ मालूम होता है। ये वीरान गली वैसे तो बस स्टॉप से बहुत दूर है, लेकिन एक ज़ेर तामीर इमारत से गुजरने के बाद बमुश्किल चंद मिनट का रास्ता है।
بس کی روانگی میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے۔ زیر تعمیر عمارت میں پھیلے ہوئے ساز و سامان کو عبور کرنے کے بعد ایک میدان تھا جس کے اختتام پر ایک وسیع دیوار بنی ہوئی تھی۔ ہم دیوار کے سہارے چلتے ہوئے اگلے حصے میں پہنچے تو بارونق بازار سے گھرا ہوا وہ بس اسٹاپ ہمارے سامنے تھا جہاں چند روز پہلے میں، سیتا اور یوسف کے ہمراہ پہلی بار اترا تھا۔